अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सियासी टाकरा में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज मुल्क भर में यौम कायद मनाया जा रहा है और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का 138वां यौम पैदाइश भी मनाया जा रहा है। मुख्तलिफ जगहों पर और मुख्तलिफ मकामात पर ये बातें तो जरूर होती हैं कि जिन मकासद और जिन अफकार और नजरियात की बिना पर ये पाकिस्तान बनाया गया, ये मुल्क वजूद में आया, क्या वो पूरे हो पाए हैं या नहीं हो पाए हैं, ये बहस अपनी जगह बरकरार है। लेकिन अगर हम कायदीन की ही बात करते हैं, अगर हम कायद की ही बात कर लेंगे, मोहम्मद अली जिन्ना की बात कर लेंगे, कायद आज़म की बात कर लेंगे, तो हम ये भी जरूर सोचते हैं कि क्या हमारे मौजूदा हुक्मरान या हमारे मौजूदा कायदीन उस कायद को किस तरह से आइडियलाइज हमें करते हुए नजर आते हैं। क्या उनमें वो खुसूसियात मौजूद हैं जो कि किसी एक लीडर में होनी चाहिए, किसी कायद में होनी चाहिए, और जो हमारे हुक्मरान इस वक्त मुल्क में नजर आते हैं, मुख्तलिफ सियासी जमातों के हैं, छोटी बड़ी तमाम सियासी जमातें इसमें शामिल हैं, उनमें ये खुसूसियात क्यों नहीं पाई जाती हैं जो इस मुल्क को बनाने वाले कायद में वो खुसूसियात मौजूद थी। इसी पर कुछ बात करेंगे। स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद हैं बानियान पाकिस्तान में से एक हैं, तहरीक पाकिस्तान आजादी पाकिस्तान के कारकुनान में भी आपका शुमार होता है, मारूफ स्कॉलर हैं जनाब आजाद बिन हैदर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं मजहबी, सियासी और समाजी रहनुमा होने के साथ साथ आप भी मारूफ स्कॉलर हैं जनाब हाजी हनीफ तैयब, आपको भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। बहुत शुक्रिया। आजाद साहब, आपसे ही गुफ्तगू का आगाज कर लेते हैं। जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि अफकार और नजरियात अपनी जगह जिनकी बिना पर यह मुल्क वजूद में आया, लेकिन जब हम कायद की बात करते हैं, जब हम कायदीन की बात करते हैं, तो हम उस कायद को कि जिसने ये मुल्क बनाया उसको अगर हम कंपेयर करें या हम ये देखना चाहें कि हमारे मौजूदा कायदीन और उनकी कायदाना सलाहियतें किस हद तक पाई जाती हैं या किस हद तक उनको आइडियलाइज किया गया है, तो क्या देखते हैं आप? देखिए, आज जो इसका जवाब बहुत आसान है। आज जो आप पाकिस्तान देख रहे हैं, इसमें आप जायजा बहुत सरसरी सा भी ले तो आपको पता चलेगा कि कायद इस वक्त कोई नहीं। इट इज अ लीडरलेस नेशन, दैट इज द प्रॉब्लम। कायद आज़म के जो लिटरेचर था, स्टडी थी, वो इंटरनेशनल अफेयर्स पर बड़ा अबूर रखते थे। वो इस्लामिक वर्ल्ड की पूरी हिस्ट्री उनके सामने रहती थी, वर्ल्ड हिस्ट्री उनके सामने थी, करंट अफेयर्स जो चल रहे थे इंडिया में उनके ऊपर उनके पास किताबें, तहकीकात, फाइलों के ढेरों के ढेर लगे हुए थे। उनकी स्टडी बड़ी डीप थी इस्लाम पर भी। जो कायद आज़म में सबसे बड़ी खूबी क्या थी, वो था करैक्टर। और एक हिंदू अखबार को उन्होंने इंटरव्यू दिया तो उन्होंने कहा, जी 2-3 लफ्जों में बतलाएं कि आपकी इतनी पहुंचे हैं तो क्या राज है। तो उन्होंने यही कहा कि करैक्टर, ट्रुथ एंड कंसिस्टेंसी, 3 वर्ड्स। उन्होंने कहा अच्छा बात यह है। अब कायद आज़म का करैक्टर का एक सिर्फ मिसाल, टाइम चूंकि कम होता है आपके पास जी। मलका बरतानिया ने एक लंच रखा और इंडिया के जो बड़े बड़े लीडर थे, नवाब थे, बड़े बड़े ओहदेदारान थे, ये जिम्मेदार, जगीरदार, MNA जो भी थे, उनकी ख्वाहिश थी कि मलका बरतानिया का कार्ड हमें भी आए लंच पर। कायद आज़म को भी कार्ड भेजा गया। कायद आज़म ने शुक्रिया अदा किया। उन्होंने एक जुमला लिखा कि आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे दावत दी है, लेकिन ये रमजान का महीना है और आई एम फास्टिंग, मैं रोजा रखा हुआ हूं, इसलिए मैं लंच नहीं कर सकता। इट इज रिग्रेटेड। एक बात। दूसरी बात यह है कि कायद आज़म ने कौमी दौलत को किस तरह इस्तेमाल किया। कायद आज़म 1 रुपया वो लेते थे, रात को उस गवर्नर हाउस में जो लाइटें ज्यादा थी उनको ऑफ करते थे, और डिसिप्लिन के बड़े पाबंद थे। इतने पाबंद थे कि जब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का इफ्तिताह हो रहा तो प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान थे, तो जब उन्होंने घड़ी देखी, टाइम हुआ, तो उन्होंने कहा तलावत शुरू हो गई। प्राइम मिनिस्टर लेट आया, उन्होंने कहा कि ये कुर्सी हटा के नीचे रखता। डिसिप्लिन। अब ये डिसिप्लिन कोई नहीं है। आप क्या मुआवजा करेंगे? आप सिर्फ लियाकत अली खान को ले ले, सिर्फ एक मिसाल देता हूं, उनके तो और बड़े साथियों। एक मिसाल, लियाकत अली खान शहीद होते हैं वहां पर आर्मी हॉस्पिटल में। वो मिसेज नथानियल है, नर्स, जब वो उनकी शेरवानी उतारती है तो उस पर पेबंद लगे हुए हैं, जब कमीज उतारती है तो उस पर पेबंद लगे हुए हैं, जब मौजे उतारती है तो पेबंद लगे हुए हैं।
اور شہید ملت 70 پہ چھوڑ کر جاتے ہیں، 4 لائٹر 3 انگوٹھی، مکان نہیں ہے۔ تو قائد اعظم کے جو ساتھی تھے وہ قائد خود تھے، انہوں نے مل کر، ایسے بہت سے تھے، رشتر تھے، خواجہ ناظم الدین تھے اور بہت سے تھے، ایک بڑے تھے۔ تو ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ قائد اعظم یک وقت سیاسی بھی تھے اور مذہب پر بھی ان کو تھا۔ ان کے پاس قرآن پاک کی اس وقت کی انگلش بہترین ٹرانسلیشن موجود رہتی تھی، اور 100 گریٹ پرسنس جو 100 سال پہلے لکھی گئی، جس میں سب سے پہلے آقا انعامدار سرور کائنات کرتا ہے۔ بات یہ ہے کہ میں اور آپ اور حاجی صاحب تو بات کر رہے ہیں یہاں پر، کیا آج کا دن کتنا امپورٹنٹ ہے نئی نیشن کے لیے۔ آج کے دن سکول بند کر دیے جاتے ہیں، کالج بند کر دیے جاتے ہیں، یونیورسٹی کیوں نہیں؟ ابھی 12 ربیع الاول کو آئے گا تو چھٹی بچوں کو، جی آج 12 ربیع، بھائی اس دن سکول کھولو، بچوں کی تقریریں ہیں سیرت النبی پر، میلاد النبی پر، حضور، یہ جتنے بھی ایونٹ آتے ہیں امپورٹنٹ ایونٹ، علامہ اقبال ڈے آیا چھٹی، بچوں کو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ چھٹیاں بند ہونی چاہیے، اور ان موجودہ سیاسی لیڈروں کو آپ سب کو اکٹھا کر لیں، ترازو میں ایک طرف رکھ لیں، اور لیاقت علی خان کو ایک طرف رکھ لیں۔ لیاقت علی خان کا پلہ کریکٹر، اس لیے کہ ہی واز اے رائٹ مین، رائٹ ہینڈ، اور یہ مسلمان تھے۔ قائد اعظم نے جو پہلی تقریر کی یہاں پر، وہ میلاد النبی کے جلسے سے انہوں نے کراچی بار میں خطاب کیا، اور انہوں نے صاف کہہ دیا کہ ہمارا دستور وہی ہوگا جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ تو اب ان کی ہر جگہ پر، جب یہاں پر ماؤنٹ بیٹن نے کہا کہ آپ دین اکبری استعمال کریں تو مینارٹیز خوش ہوگی، تو اسی وقت اوتھ کے دن انہوں نے کہا کہ ہمارا تو جو دستور ہے آپ دین اکبری کی، وہ تو مجھے میرے آقا نے 1300 سال پہلے دے دیا ہوا ہے۔ ٹھیک ٹھیک، حنیف صاحب آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ قائدانہ صلاحیتیں جیسے کہ ابھی تذکرہ ہوا، بانیان پاکستان کا ہوا، لیاقت علی خان آ گئے، سردار عبد نائدر سنی نار شیعہ، she was a true Muslim according to the concept of قرآن، یہ بات لکھی۔ یہ شیعہ سنی کے فسادات، ہم یہ باہر کے بھی لوگ اس میں انوالوڈ ہیں، لیکن یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کمزوری تو ہم میں موجود ہے نا کہ وہ ہماری کمزوریوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اور معاف رکھیے گا، جو سند یافتہ عالم ہے نا، خواہ وہ شیعہ ہو، سنی ہو، دیوبند، جو بہت سند یافتہ، جو ریسرچ سکالر ہو، جو ریسرچ سکالر بھی ہو ساتھ، ٹھیک، یہ نہیں کہ دارالعلوم سے، اگر وہ ریسرچ سکالر ہے، یہاں ہم نے اسی پارک میں، جہانگیر پارک میں، میں 20 سال جلسے کرتا رہا، میلاد النبی کے اور یوم حسین کے، میں آرگنائزر تھا، جے یو پی اس کو سپورٹ کرتی تھی، اس میں علامہ ابن سنجارچ بھی، کبھی انہوں نے صحابہ کرام کے خلاف ایک لفظ نہیں کہا، ایک لفظ بھی۔ مولانا تشام الحق تھانوی، وہ بھی حضور کی سیرت کو حسر پیش کرتے تھے۔ مولانا عبدالحمد بدایونی، وہ کھل کر سب کو ہی خراج عقیدت پیش کرتے تھے، اہل بیت کو بھی خراج عقیدت۔ تو پھر اس میں کبھی کبھی ایک سوامی کلجگانند بھی آ جاتا تھا، کوئی ہندو بھی آ جاتا تھا اسکالر، کوئی کرسچن بھی، تو وہ کہتا تھا پروفٹ واز اے گریٹ ریفارمر، حسین فائٹس فار دا رائٹس آف ہیومن بینگ، وہ کچھ بھی کہتے تھے۔ یہاں بڑا پیار تھا، محبت تھا، یہ کوئی شیعہ سنی فساد نہیں تھے، یہ پھیلائے گئے ہیں، اور اس میں ہمارے اپنے لوکل ایجنٹ بھی انوالوڈ ہے اور باہر کے ایجنٹ بھی انوالوڈ ہے، اور دس از بینگ فنیسڈ بائی دی ادر، اور یہ بہت پھیلنے کا خطرہ ہے۔ یہ پنجابی مہاجر اور یہ بلوچستان کا مسئلے، ایک بلوچستان پر آج آل پارٹیز کو بھی بیٹھنا چاہیے، اور یہ پرائم منسٹروں کو باہر کے دورے کرنے کی بجائے بلوچستان بیٹھے، کراچی آ کر بیٹھے، پوری کیبنٹ کو لائیں، ان کے مسئلے حل کریں۔ یہ مسنگ پرسنز اور یہ بیچاری عورتیں پیدل کہاں جا رہی ہیں اسلام آباد، یہ ہمارے لیے ایک بہت ماتھے پر کلنک کا ٹیکا ہے کہ ہمارے ہاں بے روزگاری کی آپ بات کرتے ہیں، یہ بے روزگاری پھیلائی جا رہی ہے، یہ لوڈ شیڈنگ کے مسئلے بنائے جا رہے ہیں، یہ جو بیوروکریسی اوپر بیٹھی ہوئی ہے اسلام آباد میں، یہ پاکستان کو آگے نہیں دیکھنا چاہتی۔ اب آخری بات یہ ہے کہ ہم بجٹ میں ہم وہ بنائیں گے، ڈیم بنے گا، فلانا بنے گا، یہ بلڈنگ بنے گی، وہ فلائی اوور بنے گا۔ پاکستان بنانے کے لیے ایک پیسہ بجٹ میں نہیں رکھا جاتا۔ وہ پہلی دفعہ میں نے ضیاء اللہ کو کہا تھا کہ پاکستان بناؤ،
یہ بلوچی مت بناؤ، یہ سندھی، یہ مہاجر، یہ پنجابی، یہ پٹھان، یہ شیعہ، یہ سنی. پاکستان جب بناؤ گے تو سارے مسلمانوں کی یونٹی. جو انہوں نے لفظ کہا یونٹی فیتھ اور ڈسپلن، وہ ہم نے بڑی ریسرچ کر کے پرائم منسٹر کو کہا تھا کہ لفظ فیتھ پہلے ہے. یہ ڈاکخانوں میں بھی غلط لکھا جاتا، ریلوے اسٹیشنوں پر، اور انہوں نے کرا دیا پورا نوٹیفائی کہ وہ اسلام آباد یہ جاتے ہیں حاجی صاحب تو دیکھتے ہوں گے کہ وہ ایک پہاڑی آتی ہے، اس پہ پہلے لکھا ہوا تھا فیتھ یونٹی اینڈ ایمان ہوگا تو یونٹی ہوگی نا. فیتھ قائد اعظم نے ہر جگہ فیتھ پہلے کہا ہے، پھر یونٹی اور ڈسپلن. تو اب وہ پھر الٹا لے گئے ہیں، پہلے یونٹی کر دیا. اب جو بھی حکومت آتی ہے کیا کرتی ہے. بہرحال میں تو ایک درخواست کرتا ہوں کہ یہ سیاسی جماعتیں جو ہیں ان کے مذہبی ونگ ہونے چاہیے، مذہبی ونگ ہونے چاہیے، اور وہ مذہبی ونگ کا احترام کریں. جو مذہبی ونگ ان کو ڈائریکشن دے اس پر عمل کریں. اور اسی طرح مذہبی جماعتوں کے اندر ایک پولیٹیکل ونگ ہونا چاہیے. جو پولیٹیکل افیئرز ہیں اس پر وہ مذہبی جماعتیں. تو کیا ہمارا مذہب اور سیاست کچھ علیحدہ ہے؟ دیکھیے علامہ اقبال ایک بڑی اچھا ایک شعر کہہ گئے، آپ نوٹ کر لیں. جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. اب یہ دین اور سیاست کیونکہ یہ انگریزوں نے کیا تھا. پروٹیسٹنٹ اور کیتھولک کا جب مسئلہ ہوا تو انہوں نے کہا کہ ریلیجن از اے پرسنل میٹر آف اے پرسن، دی اسٹیٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود اٹ. یہ جب دین اور سیاست علیحدہ ہو جائیں گے تو یہ چنگیزیت آج جو کراچی سے لے کر تورخم تک ہے، اس کی وجہ یہ ہے. اور یہ طالبان جو ہے کچھ جینوئن طالبان بھی ہیں، وہ دوسرے بھی ہیں. بات یہ ہے کہ سوات کے اندر، بہاولپور میں، خیرپور میں باقاعدہ پہلے کلات میں قاضی کورٹ سی. دی پیپل وار ہیپی. اب اور یہ الٹیمیٹلی کتنا بھی لڑ رہے ہیں، آخر میں ان کو اسلامی نظام یا نظام مصطفیٰ اس ملک میں لانا ہوگا. جب تک وہ نہیں آتا، حضور سرور کائنات کا جو منشور قائد اعظم نے 75 جگہ کہا ہے، ایک جگہ نہیں. میلاد النبی کے جلسے میں 75 میرے پاس قائد اعظم کی سپیچز ہیں کہ وی ہیو ٹو فالو دی پرافٹ، وی ہیو ٹو فالو دا اسلام، وی ہیو ٹو فالو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ قائد اعظم کی تقاریر ہے. لیکن آپ نے اچھا کیا، میٹرو والوں نے یہ کیا. لیکن میں کہتا ہوں آج پرائمری اسکول کیوں بند ہے، ہائی اسکول کیوں بند ہے، کالجز یونیورسٹی کیوں بند ہے؟ بالکل. ایک بریک کی طرف چلتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو پروگرام کے حوالے سے کچھ مزید بات بھی کریں گے. پر بھی عمل نہیں کر رہا ہے، قائد کے دیے ہوئے پیغام پر بھی ہمیں کوئی اس وقت عمل ہوتا نظر نہیں آ رہا ہے. موروثی سیاست ہم دیکھ رہے ہیں کہ موروثی سیاست کی وجہ سے ملک دن بدن پریشانیوں اور بدحالی کا شکار ہو رہا ہے. تو یہ طاقت کی جو سیاست ہے وہی میرا حنیف صاحب والا سوال ہے، عوامی سیاست میں کب اور کس طرح سے تبدیل ہو سکتی ہے؟ دیکھیے یہ اس ملک میں تحریکیں چلی ہیں اور چلیں گی، پریشر گروپ بن رہے ہیں. یہ مورثی سیاست ہے کیوں؟ پہلی تو بات یہ ہے کہ عوام کو تو پیچھے چھوڑ دیں. یہ اپنی پارٹی جو ہوتی ہے نا، جو خود ان کے کنٹرول میں ہوتی ہے، اس پارٹی پر بھی اعتبار نہیں کرتے، اپنی کونسل پر اور ورکنگ کمیٹی پر بھی اعتبار نہیں کرتے. اس لیے یہ مورثی سیاست ہے. اور اس میں خود پولیٹیکل ورکر کو اپنے آپ کو اس بات کا، دیکھیے میں نے آج تک کبھی بھی اپنی پارٹی میں مسلم لیگ میں کبھی نامینیشن نہیں برداشت کی. مجھے کہ آپ کو یہ نامینیٹ نائب صدر کر دیتے ہیں مرکزی، میں نے کہا جی میں 30,000 روپے جمع کروں گا، الیکشن فارم بھروں گا، الیکشن کرائیں. کراچی سطح پر، سندھ سطح پر، مرکزی سطح پر میں نے کہا الیکشن کرائیں. اب یہ الیکشن ہو، یہ الیکشن سے ڈرتے ہیں، پارٹی الیکشن سے بھی ڈرتے ہیں. اس لیے وہ بلا کر سب کو پہلے کھانا کھلا دیتے ہیں، پھر ہاتھ کھڑے ہو جاتے ہیں یہ لسٹ ہے، یہ منظور ہے. کیونکہ وہ ایک ریکوائرمنٹ ہے الیکشن کمیشن کی کہ وہ عہدے داروں کو دینا ہے. تو یہ صرف 18 کروڑ عوام پر، یہ جملہ 18 کروڑ عوام پر، 18 کروڑ عوام کو 18 لیڈروں نے یرغمال بنا کے رکھا ہوا ہے. آپ تو خاندانوں کی بات کرتے ہیں، 18 کروڑ عوام کو 18 لیڈروں نے یرغمال بنایا ہوا ہے. آپس میں ان کے انڈرسٹینڈنگ ہے، آپس میں سمجھوتے ہیں، تم جو کرتے رہو، جو کھاتے رہو، اپنا حصہ لیتے رہو.
اور ایک بات قائد اعظم کو بڑے بڑے لوگوں نے، یہ سونے کے ساتھ لکھنے والی بات ہے، بہت سے لوگوں نے ان کی بڑے کمپلیمنٹس بھیجے ہوئے ہیں، لیکن میں جواہر لال نہرو کی بہن وجے لکشمی پنڈت کی ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ اپنی کتاب میں لکھتی ہیں کہ اگر مسلم لیگ کے پاس 100 گاندھی اور 200 ابوالکلام آزاد ہوتے تو پاکستان نہیں بن سکتا تھا، لیکن اگر کانگریس کے پاس ایک محمد علی جناح ہوتا تو یہ ہندوستان کا بٹوارا نہیں ہو سکتا تھا۔ آپ دیکھیں، میں نہیں کمپلیمنٹ بھیجا، جی بڑی بات، یہ جواہر لال نہرو کی بہن وجے لکشمی پنڈت کہہ رہی ہے۔ جن لوگوں نے سیاست دانوں، سیاسی گھروں میں سیاسی شعور کو دیکھا ہے، اس کا صرف ایک ہی بات ہی، کریکٹر اور سچ بولنا اور قول اور فعل میں تضاد۔ اب یہ جو 1940 میں قائد اعظم تقریر کر رہے تھے، قائد اعظم نے تو ساری تقریریں، یہ بھی ایک بہت بڑا معجزہ ہے کہ وہ ساری تقریریں انگریزی میں کر رہے ہیں، اور وہاں پر ریزولوشن پاس ہو رہا ہے، اور وہ بھٹے بیچنے والا اور گنڈیریاں بیچنے والا کہہ رہا بابا صحیح کہہ رہا بھائی، یہ گاندھی بڑا مکار ہے، یہ صبح کچھ کہتا ہے رات، بابے نے جو کہہ دیا کہ پاکستان بننا ہے تو اللہ کی قسم بنے گا۔ وہ لوگوں کو اپنے قائد پر، ابھی قائدین جو بنے ہوئے ہیں نام نہاد، انہوں نے مسمرائز کیا ہوا ہے لوگوں کو، ڈرا، کچھ پارٹیاں ایسی ہیں وہ خوف کی وجہ سے دوسری پارٹی میں نہیں جا سکتے، تو ایک خوف کریٹ کیا ہوا ہے سب جگہ، اور سب کو یہ پتا ہے کہ اگر میں نے اپنے اس کے لیے تھوڑی سی بھی بات کی پارٹی لائن کے تو مجھے اس پارٹی سے نکال دیا جائے گا، اسے اور نکال دیا جاتا ہے جتنی بھی پارٹی ہیں۔ تو یہ مورسی سیادت کا خاتمہ خود پولیٹیکل ورکر کو کرنا چاہیے، اور جو پریشر گروپ بن رہے ہیں ان پریشر گروپ کو پبلک کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی دولت دی ہے، ودن 1 year نو لوڈ شیڈنگ، نو ان امپلائمنٹ، الحمدللہ اتنا کچھ دیا ہوا ہے۔ یہ اس چیزوں کو ایکسپلائٹ نہیں کرنا چاہتے، ایکسپلور نہیں کرنا چاہتے، اور یہ دنیا کی طرف بھیک مانگنے کی ہمیں عادت پڑ گئی ہے۔ اللہ نے سب کچھ دیا ہوا ہے، سندھ کو بھی دیا ہے، بلوچستان کو تو اتنا دیا ہے کہ آپ حیران ہو جائیں، سوات کو اتنا دیا ہے، پنجاب کو اتنا دیا ہے، سب کچھ ہے، ہمیں کسی چیز سے امپورٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب 50 روپے کلو آٹا، آپ ابھی کراچی میں میٹرو 1 میں ہم بیٹھ کے گلشن دیکھتے ہیں، اب انٹیریئر سندھ میں جا کر دیکھیں، جو کانسٹیچوئنسیز ہیں وہ سارے ایم پی ایم این اے تو ڈیفنس میں رہتے ہیں، ننگے پاؤں لڑکیاں چل رہی ہیں، سکولوں کی حالت دیکھیں، ہیلتھ سینٹروں کی حالت دیکھیں، بہت بری، انٹیریئر کی بہت، اور اب تو یہ انٹرنیشنل ریکارڈ آ گیا ہے کہ پاکستان میں غربت میں پاکستان نمبر 1۔ اس کا مطلب تو